हमें बच्चे को छोड़ आओ, उनसे तो कहा था आग में कूद जाओ, उनसे तो कहा था बच्चे को ज़िबा करो, मुझसे पता नहीं क्या कहेंगे अल्लाह, मुझसे पता नहीं क्या कहेंगे, क्या मुतालबा होगा मुझसे। फिर उनका तो हवाला दे दिया, कहा फ़अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़का वअतसिमू बिल्लाह, नमाज कायम रखना, नमाज कायम कर दो, ज़कात दो और अल्लाह को थामे रखो। हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमल, वो तुम्हारा मौला है। आसानी की है कि मुश्किल की है? अल्लाह। इन दो अल्फाज में इस्तिफ़ा और इज्तिबा दोनों का इस्तेमाल, मुख्तसर सा इस्तेमाल, लेकिन इंसान थोड़ा सा भी कुछ आयात पर गौर कर लेना, उसकी सारी दुनिया बदल जाती है, सारा उसका नुक्ता नज़र बदल। दिल की बात करते हैं, थोड़ी सी दिल की बात। दिल के लिए उर्दू का लफ्ज़ भी क़ल्ब है, शायद हम इस्तेमाल करते हैं क़ल्ब। अरबी में इसके दो अल्फाज हैं, क़ल्ब और फ़ुआद। क़ल्ब और फ़ुआद, और फ़ुआद और क़ल्ब का फ़र्क समझना, कुछ मकामात में क़ुरान पे जो इन दोनों के साथ तमीज़ की गई ना, एक ही आयत में दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिए, और एक ही शख्स के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के लिए। वअस्बह फ़ुआदु उम्मी मूसा फ़ारिगन, फ़ुआद, वअस्बह फ़ुआदु उम्मी मूसा फ़ारिगन इन कादत लतुब्दी बिही लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा लितकूना मिनल मुमिनीन। फ़ुआद भी आ गया और क़ल्ब भी आ गया। अच्छा, अब इसको समझ लें। आम लफ्ज़ अरबी ज़बान में दिल के लिए है क़ल्ब। क़ल्ब निकला है अरबी में क़लब से या तक़ल्लुब से, यानी किसी चीज़ का इधर उधर होना। जैसे दिल धड़कता है, इधर उधर होता है, और जज्बात मेरे इधर उधर होते हैं, कभी गुस्सा, कभी ठंडक, कभी एंग्जाइटी, कभी खौफ, कभी इत्मीनान। तो दिल, जैसे फिज़िकली मेरा दिल हिलता रहता है, वैसे मेरे जज्बात जो दिल के अंदर हैं वो भी हिलते रहते हैं, उनमें तक़ल्लुब आता रहता है। तो उसके लिए अच्छी ताबीर क्या है? क़ल्ब। अल-क़ल्बु मिन अत-तक़ल्लुब, ठीक है। तो ये आम लफ्ज़ है दिल के लिए। ख़ास लफ्ज़ दिल के लिए क्या है? फ़ुआद। फ़ुआद अरबी में कहते हैं असल में फ़अदा, जो फ़िअल है फ़अदा लहमा, कि वो जब गोश्त को बारबेक्यू करते थे ना, आग जला के उस पे गोश्त को लकड़ी पे डाल के उसको रोस्ट करते थे, तो वो गोश्त को लहमुन फ़ईद कहते थे, यानी आग के अंदर तपाना। तो जो दिल खौल रहा हो ना किसी जज्बे से, जो दिल किसी तरह से आग में हो, या मोहब्बत की आग में है, या नफरत की आग में है, या खौफ की आग में है, या उदासी की आग में, कोई भी जज्बा है जो उसको मुश्ताइल किए हुए, उसको आग में डाले हुए है, तो ऐसे दिल की हालत को क्या कहा जाता है? फ़ुआद। यानी आम तौर पे हम सब के दिल में क्या है? क़ल्ब। लेकिन कभी कभी कुछ ख़ास इवेंट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में, कुछ ख़ास हादसे होते हैं, और उस वक्त हमारा क़ल्ब नहीं रहता, क्या हो जाता है? फ़ुआद हो जाता है। ठीक है। अल्लाह ताला ने पहले मैं आपको सूरतुल इसरा की आयत की कुछ हिकमतें बताता हूँ, बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने कहा है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्मुन, आप ऐसी चीज़ की पैरवी ना किया करें जिसके बारे में आपको इल्म ना हो। अगर किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से पता ना हो तो उसको छोड़ दिया करो, इल्म के बगैर ऐसे ही फॉलो मत किया करो। ठीक है। फिर कहा इन्न सम्आ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। सुनना, देखना और फुआद, तमाम के बारे में पूछा जाएगा, इन तमाम के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, यहां पर क़ल्ब का लफ्ज़ है या फुआद का लफ्ज़ है? ये क्यों है? यहां यह भी कहा जा सकता था सुनना, देखना और क़ल्ब, लेकिन कहा सम्अ, बसर, फुआद। तो क्या फायदा हुआ इस लफ्ज़ का? देखें, जब इंसान जज्बात में आ जाता है ना, तो वह ऐसी बातें कह देता है या ऐसी हरकतें कर देता है जो वो आमतौर पर नहीं करता। होता है कि नहीं? आपकी घर में लड़ाई हुई और मुंह से ऐसे लफ्ज़ निकल आए जो बाद में यार मैंने क्या कह दिया, राइट? मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, शौहर ने कुछ गुस्से में आके कुछ बात कह दी, बहुत ही ज़्यादा बुरी। मुझे पता था तुमसे मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद एकदम से, पहले तो दोनों का वॉल्यूम बढ़ रहा था, जैसे ही उस शौहर ने ये बात कही तो बीवी के साथ क्या हुआ? क्या? वॉल्यूम एकदम से गिर गया, वो चुप हो गई, रोती हुई कमरे में चली गई। या फिर वो शौहर ने आवाज़ उठाई, कोई और गुस्से में बात की, और वो बिल्कुल खामोश हो गई। फिर वो आके उसको मनाने के लिए कहता है देखो ये मैं तो ये हूं ना, वो मैं थोड़ी था। वो पता है मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन यू नो मी, दिस इज द रियल मी।
کیونکہ جب جذبات میں انسان آتا ہے تو وہ کوئی اور ہی بن جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اس وقت جو ہے میں کسی اور اسٹیٹ میں تھا, میرا قلب نہیں تھا, وہ میرا کیا تھا, فؤاد تھا. تو فؤاد کو تو میرے خلاف نہ رکھو نا, اس کے ساتھ فؤاد کے ساتھ تو میرے خلاف کیس نہ بناؤ. میری حقیقت وہ فؤاد نہیں ہے, میری حقیقت میرا قلب ہے. اور یہ چیز پھر آپ کہیں اور بھی استعمال کر سکتے ہو. کوئی بیوی کسی شوہر سے الٹی سیدھی باتیں کہہ سکتی ہے اور پھر بعد میں کہ آپ کو تو پتہ ہے میں ایسی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی, لیکن میں دل سے اچھی ہوں. یعنی کبھی کبھی فؤاد تو نکل آتا ہے لیکن قلب تو ٹھیک ہے نا, پھر بھی یہی بات ہو رہی ہے نا. تو پھر آپ کہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے, ہاں یعنی فؤاد کی چھٹی ہے, قلب ذمہ دار ہے. اگر فؤاد سے کچھ نکل آئے یار خیر ہے, وہ تو فؤاد تھا, کوئی بات نہیں. اچھا اب وہ کورٹ میں کیا کرتے ہیں؟ اب کورٹ میں امریکن کورٹ سسٹم میں یہ نیا چلا ہے, کسی نے مرڈرز کیے جی, ٹھیک مرڈرز کے پکڑا گیا, کہا کہ اس کی برین کیمسٹری جو ہے ذرا نارمل نہیں ہے, تو اس کے اندر جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں, تو اس لیے وہ ہائپر اگریسو ہے, تو اس لیے اس نے یہ مرڈرز کیے. اس کی غلطی نہیں ہے, اس کے کیمیکلز کی غلطی ہے. اس کے جو دماغ کی کیمیائی ہے وہ اس میں فؤاد زیادہ ہے, وہ روس زیادہ ہو جاتا ہے, تو اس لیے اس کو بری کر دیں. یعنی فؤاد کے بہانے سے انسان ذمہ داری سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہارے سننے کے بارے میں پوچھا جائے گا, تمہارے دیکھنے کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور وہ جذبات سے جلا ہوا جو تمہارا دل ہوتا ہے نا, جلنے والا دل جب جذبات سے بھرا ہوتا ہے, اور تم وہ جو الٹی سیدھی حرکتیں ان جذبات میں کرتے ہو, اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. وہ بھی بہانہ نہیں ہوگا تمہارے لیے. ان السمع والبصر والفؤاد. سبحان اللہ. دوسری طرف جو عجیب خوبصورت مثال ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی ہے. آپ میں سے مدرز کتنی ہیں؟ واو, پاکستان, اوکے. ماؤں کا بچوں کے ساتھ ایک عجیب ہی تعلق ہوتا ہے, خاص کر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں. بچوں کو ماؤں کو تنگ کرنے کے میں بھی بہت مزہ آتا ہے. آپ بچے کے ساتھ شاپنگ کرنے گئیں, چھوٹا بچہ 2 سال کا, آپ کو ایسے پکڑے ہوئے آپ کے کپڑوں کو آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, آپ شاپنگ کر رہی ہو, چیزیں اپنی کارٹ میں ڈال رہی ہو, آپ کو ابھی بھی بچہ جو ہے وہ کھینچ رہا ہے تھوڑا سا. تو جب وہ کھینچ رہا ہوتا ہے تو آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ وہ ہے. اب ایک دم سے اس نے کھینچنا چھوڑ دیا, 2 سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے ماں کو؟ کریم 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 کریم, اور کریم آپ کے پیچھے پیچھے ایسے ایسے آپ کے پیچھے ماں کا دل قلب سے 1 سیکنڈ میں کیا ہو جاتا ہے؟ فؤاد. بچے کے بارے میں اچھا کوئی بیچ پہ جا رہا ہے, کوئی جھیل کے کنارے جا رہا ہے, پکنک کر رہے ہو آپ, باپ کو کیا ہوتا ہے, باپ بچے کو لے کے چلو میں اس کو پانی میں لے کے جاؤں. ماں کیا کہتی ہے؟ آپ جائے ڈوبے, اس کو رہنے دیں. اس کو نہیں جانے. بچے کو آپ جو ہے وہ بات کرا رہے ہو, وہ ٹب کے اندر نا پانی ڈال کے بچے کو نہلا رہے ہو. کتنا پانی ڈالتی ہے ماں؟ بھر کے. اتنا بچہ بھی کہتا ہے یار کیا یار اس میں کیا کروں, نہیں وہ خطرناک ہو جاتا ہے. تو ماؤں کے دل ایک دم سے بھڑک جاتے ہیں بچے کی حفاظت کے لیے, بچے کی حفاظت کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈالیں اور اس ٹوکری کو پانی میں ڈال دیں. اور یہ پانی کوئی سوئمنگ پول کا پانی نہیں ہے, یہ پانی کوئی عام سی جھیل نہیں ہے, یہ دریا ہے. الیم, یم کہتے ہیں گہرے دریا کو, جس کا تجربہ بھی ہو نا سوئمنگ کا, وہ بھی ڈوب جائے, وہ بھی. اور مصر کے دریاؤں میں مگرمچھ بھی ہوتے تھے, اور اس میں پتھر بھی, بڑے بڑے پتھر بھی ہیں. تو ٹوکری جو ہے نا وہ پہلے سے ٹیسٹ نہیں کی گئی کہ یہ ایکسٹریم سپورٹس کی طرح آگے تک پہنچ سکتی ہے کہ نہیں. ٹوکری کسی بھی لہر کی وجہ سے, کسی بھی چیز کے ٹکرانے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے, ٹوکری کو یا تو ٹوٹ سکتی ہے, یا الٹ سکتی ہے, یا ڈوب سکتی ہے, یا اس کے اندر پانی آ سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آ رہی ہے جی کہ آپ اس بچے کو ٹوکری میں ڈالیں, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, آپ اس کو پانی میں ڈال دیں. ایک دن میں کبھی واپس آؤں گا تو اس قصے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے اس واقعے میں. قرآن نے اس واقعے کا ذکر کیا نا, اس پہ میرے نزدیک ہم نے کوئی
جتنا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا کہ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے یہ. لیکن خیر ابھی فؤاد اور قلب تک بات رکھتے ہیں. کیا اس وقت اس ماں کا دل قلب تھا یا فؤاد تھا؟ فؤاد تھا. اب انہوں نے پانی میں تو ڈال دی ٹوکری کسی نہ کسی طرح. ٹوکری وہیں پہ رہی کہ چلنا شروع ہو گئی؟ چلنا شروع ہو گئی. ساحل سے دور دور ہونا شروع ہو گئی, دریا کے بیچ میں پہنچ گئی, دور ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ماں اس کے پیچھے بھاگ بھی نہیں سکتی. ماں کو دوبارہ ایک دم سے نہیں نہیں میرا بچہ, یہ میں نے کیا کر دیا, یہ احساس آئے ہوں گے کہ نہیں؟ لیکن یہ احساس جیسے ایک ماں جو گروسری سٹور میں ہوتی ہے 2 سیکنڈ بچہ نظر نہ آئے تو پاگل ہو جاتی ہے, تو کیسے آپ اندازہ کر سکتے ہو؟ خیال کرو کہ وہ ماں اپنے بچے کو ٹوکری میں دور جاتے جاتے دیکھ رہی ہے اور اس کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا. ناممکن ہے عورت کے لیے, ناممکن ہے ماں کے لیے, ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر اس نے چیخنا چلانا شروع کیا تو کیا ہوگا؟ وہ جو باقی فوج ہے جو بچوں کی تلاش میں ہے وہ وہیں سے تیر مارنے شروع کر دیں. ایسا ہی ہونا ہے نا؟ تو اب اس کو اس سچویشن میں ڈالا گیا ہے کہ اس کے جذبات جس پہ اس کا اپنا کنٹرول بھی نہیں ہے ان کا امتحان دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لولا اربطنا علی قلبها, اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم اس کے دل کو باندھ کر رکھتے. شروع میں کہا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, موسیٰ کی ماں کا فؤاد بالکل خالی ہونے والا تھا, یعنی اس کے اندر اتنا کچھ بھرا ہوا تھا کہ وہ پھٹ کے سارا باہر آنے والا تھا, پھر وہ دل خالی ہو جاتا. لیکن اللہ نے اس کو باندھ کے رکھا کہ جو اندر ہے وہ اندر ہی رہے. ربطنا علی قلبها, پھر وہ قلب ہی رہا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں سکھایا ہے کہ جذبات جتنے بھی بھاری ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو تھامنے کی صلاحیت دیتا ہے. وہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. وہ صلاحیت تھیراپی سے نہیں آ سکتی, وہ کاؤنسلنگ سے نہیں آ سکتی. کچھ صلاحیتیں, جذباتی صلاحیتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہیں. ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین, کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو. کیا عجیب بات کہی ہے, سبحان اللہ. تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں آتا, میں آپ میں سے باہر ہو جاتا ہوں, مجھے قابو نہیں رہتا, مجھے نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا کر رہی ہوں, جب یہ باتیں آپ کرتے ہو نا تو آپ ان آیات کو یاد رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کو اس کے دل کو تھامنے کی صلاحیت دی وہ آپ کو بھی دے گا. اور یہ اس موڑ پر ہم پہنچے ہیں سیشن میں, تو میں آپ کو ایک نصیحت بھی کر دوں. جب ہم قرآن کی آیات, خاص کر جو قرآن میں واقعات ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے نا, تو ان میں کوئی ایسی بات ہو نا جو دل کو لگے تو اس کو فوراً دعا بنا لینا چاہیے. یا اللہ, جیسے آپ نے ان کے دل کو باندھ کے تھامے ہوئے تھا نا, جب میرا دل پھٹنے کو لگے اور جذبات کی وجہ سے خالی ہونے لگے تو میرے دل کو بھی آپ اسی طرح باندھ کے رکھ لیں, میرے ایمان کو بھی برقرار رکھ لیں. یہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے. اللہ بات کرتے ہیں, پھر ہم اللہ سے بات کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتے ہیں, پھر ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. یہی بنیاد ہے سارے قرآن کی. لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. اس اگلی مثال کو سمجھانے کے لیے مجھے کچھ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں اور بہت ساری کمزوریاں بھی دی ہیں, جیسے ہم سب کو دی ہیں. میری ایک کمزوری ہے, مجھے سبزیوں کے نام نہیں آتے. میری ماں مجھے بھیجا کرتی تھی سبزیاں خریدنے. میں نے یہاں پاکستان میں تقریباً 1 سال سے کم گزارا ہے. 8ویں جماعت یہاں پہ پڑھی تھی میں نے اسلام آباد میں. تو ماما مجھے بھیجا کرتی تھی سبزیاں خریدنے. تو دھنیا, پودینہ, پتہ نہیں کیا کیا لینا ہوتا تھا, مجھے نہیں پتا کیا کیا ہے. تو میں جا کے وہ چٹ جو ہے وہ میں دکاندار کو دے دیتا تھا, وہ جو بھی کرے اس کے ساتھ. تو قرآن میں بھی سبزیوں کا ذکر ہے, مجھے نہیں پتا کون سی ہے. تو میں ذکر تو کر دوں گا کہ آیت کون سی ہے وہ خود ہی آپ پڑھ لینا کہ کون سی سبزی کون سی والی ہے. یہ مجھے آئی ایم الرجک ٹو فوڈ ووکیبولری, مجھے کھانا آتا ہے. مجھے آئی ایم الرجک ٹو فوڈ ووکیبولری, مجھے کھانا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہر لفظ عربی میں نا اس کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ایک چیز کے لیے کئی لفظ ہیں. زمین کے لیے یا ملک کے لیے یا ایک خطے کے لیے, اور قریہ, مدینہ, بلد,
مصر، یہ تمام لفظ، اور اس سے اور بھی ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں۔ مصر کا لفظ اصل میں دو معنی رکھتا ہے، ایک ہے مصر زبر اور پیش کے ساتھ، مصرو، مصرا، مصرو اور مصرا، وہ اصل میں عربی کا لفظ نہیں ہے، وہ ایجپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ملک کا نام ہے مصر، اس کو عربی میں ممنوع من الصرف کہتے ہیں۔ عام عربی کے الفاظ میں تنوین آتی ہے، تنوین جانتے ہو آپ لوگ، ڈبل زیر، ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل روٹی، رائٹ؟ تو مصرن، 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 جب اب یہ ان اور ان پڑھو گے نا تو یہ عربی کا لفظ ہو گیا۔ عام، میں زیادہ آسان کر رہا ہوں بات کو، اس میں اور بھی معلومات ہیں لیکن آپ کے لیے بھی آسان بات، اگر میں مصرن، مصرن اور مصرن کا لفظ استعمال کروں تو یہ لفظ ہوگا کسی بھی کھلے میدان کے لیے، یا کسی بھی نئی زمین کے لیے، کسی بھی خطے کے لیے، کسی ملک کے لیے آپ مصرن استعمال کر سکتے ہیں، کسی گاؤں کے لیے آپ مصرن استعمال کر سکتے ہیں، مصرن استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تنوین کے بغیر صرف ایک پیش کے یا ایک زبر کے ساتھ مصرو یا مصرا اس طرح دیکھیں نا، تو وہ کسی زمین کی بات نہیں ہو رہی، وہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ملک کا نام ہے ایجپٹ، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فرعون کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی حکومت صرف میری ہی نہیں ہے کیا یہ دریا میرے پیروں کے نیچے سے نہیں گزرتے، میرے کے پیروں کے نیچے سے نہیں چلتے؟ تو وہ جب اس نے کہا ہے نا مصرا، آپ نے سنا بھی عربی میں مصرا، اس میں تنوین تھی یا نہیں تھی؟ نون کی آواز آئی یا نہیں آئی؟ مصرا نہیں آئی نا، تو وہ ایجپٹ ہے، اوکے؟ لیکن اس آیت میں سورۃ البقرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں اہبطوا مصرن، اہبطوا مصرن، تو یہ ایجپٹ ہے یا کوئی بھی جگہ؟ کوئی بھی جگہ۔ اچھا، کوئی بھی جگہ کے لیے عربی میں اور الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے، یہاں کہا جا سکتا تھا اہبطوا ارضن، کوئی بھی زمین، اہبطوا بلدن، کوئی بھی زمین، اہبطوا قطعة من الارض، کوئی بھی خطہ زمین کا، اہبطوا قریة، اہبطوا مدینة، بہت سارے الفاظ تھے، لیکن اللہ نے ان تمام الفاظ میں سے ایک لفظ چنا، وہ کیا ہے؟ مصرن، جو کس کے قریب ہے؟ مصر کے قریب ہے، تو جان بوجھ کر ایک ایسا لفظ چنا گیا جو مصر کے قریب ہے، اور جگہوں پہ یہ لفظ اس طرح استعمال نہیں ہوا، واحد ایک جگہ استعمال ہوا ہے۔ تو اب اس سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لفظ ایجپٹ کے، ملک مصر کے اتنا قریب ہے مصر ہوئے بغیر، اس لفظ کا یہاں استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کے دو مشن تھے۔ ایک مشن ان کا تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو آزادی دلانی تھی فرعون سے، اور فرعون کے پنجے سے نکال کر انہیں پانی کے دوسری طرف صحرا میں آزادی کی زندگی کی طرف لے جانا تھا، یہ ان کا پہلا مشن تھا۔ دوسرا مشن یہ تھا کہ اب جب وہ آزاد ہو گئی قوم تو اس کی ہدایت کرنی تھی۔ تو یہ دو مشن ہیں ان کے، اس طرح سمجھ لیں ایک مشن ہجرت سے پہلے اور ایک مشن ہجرت کے بعد۔ اسی لیے شاید یہ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ اس حکمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں باقی تمام انبیاء سے زیادہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس رسول کی بات کی ہے نا، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سیرت اور ہمارے نبی کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے تشابہات ہیں، بہت متشابہ ہیں۔ ہمارے نبی کی سیرت میں بھی دو مشن ہیں، ایک مشن ہے قریش کی طرف، پھر ہجرت ہے، اور پھر ہدایت ہے امت کی جس نے آزادی لے لی قریش سے، نکل کے آگے، اور وہ ہے مدینے کا دور۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی کا پہلا مشن جو تھا وہ فرعون کے خلاف تھا، کفار کے خلاف تھا، پھر ہجرت ہے درمیان میں، رسول کی ہجرت بھی ہے علیہ السلام معجزانہ ہے، اور فرعون سے ہجرت بھی معجزانہ ہے۔ ایک ہجرت صحرا میں ہے اور ایک ہجرت دریا کے اور پانی کی دوسری طرف ہے، سمندر کی دوسری طرف ہے۔ اب اس طرف جا کر جب وہ صحرا میں گئے، صحرا سے دوسری طرف پہنچے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی اپنی امت ہے، اب کفار نہیں ہے، ان کی اپنی امت ہے، مسلمان امت ہے، لیکن پھر ان کو منافقت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے نبی پہنچے ہیں مدینے میں علیہ السلام، اب ان کی اپنی امت ہے، اب انہیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ منافقت کا۔ تو یعنی ان کا ایک بلو پرنٹ جو ہے نا کہ اس تجربے سے جس سے آپ گزر رہے ہو، اس سے میرے رسول موسیٰ پہلے
گزر چکے ہیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اور خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ ان پر تورات نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا جس پہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے. تو دونوں میں ایک بہت زیادہ تشابہ ہے دونوں سیرتوں میں. لیکن خیر، آزادی حاصل کرنے سے پہلے بنو اسرائیل کہاں پر تھے؟ مصر میں تھے. مصر میں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. جیسے آپ سمجھیں کہ کوئی جیل میں رہ رہا ہے. جب وہ جیل میں انسان رہتا ہے تو اس کو کھانا جیل والا کھانا ملتا ہے، نہیں جیل والا کھانا، کیونکہ وہ جیل میں رہ رہا ہے. جب وہ غلامی کی زندگی میں رہ رہے تھے تو ان کو کھانا کون کھلا رہا تھا؟ فرعون. غلاموں کا کھانا. اور غلاموں کا کھانا کیا ہے؟ بقل، قثاء، فوم، عدس، بصل. ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وہ کہتے ہیں جب وہ صحرا میں پہنچے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے، اب وہ صحرا میں پانی وہاں ہے نہیں، کھانا وہاں ہے نہیں، سایہ وہاں ہے نہیں. کتنا اگر آزادی تو مل گئی لیکن زندگی نہیں بچ سکتی اس طرح سے. لاکھوں کی وہ تعداد میں ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں. کیسے بچیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سائے کا انتظام کیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سایہ تو ہو گیا. کھانے کا انتظام کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، منہ اور سلوہ کا بھی انتظام کر دیا. آپ کو قصہ معلوم ہے. اب پانی رہ گیا تو پانی کا کیا انتظام کیا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 جو ہے وہ فوارے نکل آئے پانی کے. رائٹ. اب وہ جو پانی کے جو نکلے چھوٹے، 12 قبیلوں کے لیے 12 پانی کے اسٹیشن بن گئے. اب ان کے پانی کا بھی انتظام، کھانے کا بھی انتظام، سائے کا بھی انتظام. تو اب وہ آرام سے آزادی میں زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پہلے دن صبح ناشتے میں کیا کھایا؟ منہ و سلوہ. پھر شوہر نے آ کے پوچھا لنچ میں کیا ہے؟ بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ آج میں سوچ رہی تھی سلوہ اور منہ کرتے ہیں. اچھا، ڈنر میں کیا کریں؟ منہ. چلو ساتھ میں سلوہ بھی کر لیتے ہیں. پینے میں کیا ہوگا؟ پانی. واہ. عید میں کیا کھائیں گے؟ منہ و سلوہ. روز کیا کھانا ہے؟ بریکفسٹ، لنچ، ڈنر کیا کھانا ہے؟ منہ اور سلوہ. ہمیں بڑی آسانی سے بنو اسرائیل اور یہود کی تنقید کرنے میں ہمیں بڑی آسانی، یہ ملعون قوم ہے، یہ ناشکرے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. اچھا، کبھی سوچا ہے؟ ایک ہی چیز ناشتے میں، لنچ میں، ڈنر میں، پھر ناشتے میں، پھر لنچ میں، پھر ڈنر میں. چلو کئی سال نہیں، 1 مہینہ ٹرائی کر لو، 1 ہفتہ ٹرائی کر لو، 3 دن ٹرائی کر لو. ایک ہی چیز کھانی ہے، بریکفسٹ، لنچ، ڈنر. کیا حال ہو جانا ہے؟ کھا کے تنگ آ گیا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھرانوں میں ہر میل کے لیے، یعنی لنچ کے لیے الگ کھانا پکایا جا رہا ہے، ڈنر کے لیے الگ پکایا جا رہا ہے. یہ تو دوپہر والا نہیں ہے، کوئی تازہ نہیں بنا ہوا. ایسی ذہنیت ہے نا. تو جب وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ذرا کچھ تو ورائٹی ہو، تو وہ آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ زمین تو صحرا ہے لیکن اس کو وہ زرخیز کر سکتا ہے، اس میں سے کچھ سبزیاں ہمارے لیے نکال دے. اور سبزیوں کے انہوں نے نام لیے، من بقلیہا وقثائہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا. ٹھیک ہے. گارلک، لینٹل، انینز، اردو میں نہ پوچھنا. اوکے. تو وہ I think it has پیاز in it, I think. Okay. So وہ ساری چیزیں انہوں نے مانگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو سبزیوں کے نام سیکھنے کو کہاں سے ملے؟ کہاں سے ملے؟ مصر سے. مصر میں کھائی ہوں گی نا یہ چیزیں. جب مصر میں تھے تو آزادی کی زندگی تھی کہ غلامی کی زندگی تھی؟ آپ اس طرح سوچو کہ کوئی جیل سے نکلے، جیل میں 20 سال اس نے گزارے، جیل سے فائنلی اس کو آزادی ملی، اور آزادی میں پہلے دن کہتا ہے یار وہ جو جیلر کھانا کھلاتا تھا نا وہ یاد آ رہا ہے، وہ بڑا یاد آ رہا ہے، وہ بڑے مزے کا تھا. اگر کسی کو جیل کا کھانا یاد آ رہا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کیا یاد آ رہا ہے؟ جیل. اس کو آزادی کا ذائقہ اتنا پسند نہیں جتنا اس کو غلامی کا ذائقہ پسند ہے. اس کو اپنی آزادی کی قدر نہیں ہے کہ اس کو غلامی والا کھانا یاد آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا غصہ. انہوں نے کہا اتستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر.
تم کیا بہتر چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ تبدیلی لا کر تم اس کی جگہ کیا چیز رکھ رہے ہو جو اس سے کم تر ہے؟ تم یعنی وہ صرف کھانے کی بات نہیں کر رہے تھے، اشارے میں کس کی طرف بات کر رہے تھے؟ آزادی اور غلامی کی. تو کہتے ہیں اہبطوا مصرا، اہبطوا نیچے اتر جاؤ اس کسی نئی جگہ پر. اور کسی نئی جگہ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ مصرن، جو جان بوجھ کر کس لفظ کے بہت قریب ہے؟ مصر کے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے طنزاً استعمال کیا گیا، طنزیہ کلام ہے کہ انہوں نے کہا تمہیں تو لگتا ہے کہ ایک اور مصر کی ضرورت ہے، تمہیں وہی پسند ہے، تم ایسے کسی ایک اور مصر میں پہنچ جاؤ. تو لفظ تو عربی کا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس طرح خاص استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم لوگ کیا حرکت کر رہے ہو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اچھا، غلامی کی زندگی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو آزادی میں نہیں ہوتی. ایک ہے کہ وہ ذلت کی زندگی ہے، دوسری ہے کہ اس میں آپ بے بس ہو. یو ڈونٹ ہیو فریڈم آف موومنٹ، جہاں جانا چاہتے ہو نہیں جا سکتے، جو کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکتے. آپ کا اسکیجول کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کیا کرنا ہے، اس میں آپ کو آزادی نہیں ہے، آپ بے بس ہو چکے ہو. اور تیسرا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیل کے اندر جو جیلر ہوتا ہے نا، وہ اپنے پرزنرز پر، اپنے قیدیوں پر عذاب بھی کرتا ہے، ان پر غصہ بھی کرتا ہے، ان کو مارتا پیٹتا بھی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں غلامی کی زندگی میں. پہلی بھی چیز میں نے کی تھی ذلت، ذلہ. دوسری ہوتی ہے بے بسی، مسکنہ. تیسری ہوتی ہے غضب. اس آیت میں آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ. ان پر دوبارہ سے ذلت مار دی گئی، ان پر ذلت دوبارہ چھاپ دی گئی. مسکنت یعنی بے بسی دوبارہ چھاپ دی گئی. اور اس دفعہ انہوں نے اپنے اوپر غضب کو بھی لاد دیا. لیکن پچھلی دفعہ کس کا غضب تھا؟ مصر میں کس کا غضب تھا؟ اس دفعہ کہا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اس دفعہ اللہ کا غضب اپنے اوپر لاد دیا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. سبحان اللہ. ایک چھوٹے سے لفظ مصرن سے ساری بات کا کلام کا تناسب سامنے